खुदा पाकिस्तान को इमरान खान से बचाए। नौजवानों को पुलिस पे बम फेंकने की उन्होंने शह दी है। ये तो मुझे जनरल बाजवा ने नहीं करने दिया। इसके सारे दावे, सारे वादे जो थे बिल्कुल खोखले थे। इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ये वज़ीर आज़म बना। मुझे, मेरा, मैंने, ये बात, यही अल्फाज आपको बार बार सुनाई देते हैं। अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। इतने ज़्यादा कर्जे लिए गए हैं, उसकी मिसाल नहीं है। 2024 नया साल शुरू हो चुका है। मुझे नए साल की मुबारकबाद के बहुत से मैसेजेस आए, आपको भी आए होंगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि ये मुबारकबाद किस खुशी में दी जा रही है, क्योंकि इस वक्त मुल्क में 80 से 90% लोग तो परेशानियों का और मसाइल का शिकार हैं। तो मैं आपको मुबारकबाद तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं एक दुआ ज़रूर करूँगी, और मेरी दुआ ये है कि खुदा पाकिस्तान को इमरान खान से बचाए। जो मैं आज आपको बताने लगी हूँ वो सबको मालूम है, वो रिकॉर्डेड है, ख़बरों में है, मीडिया पे है, नेट पे है, आप रिसर्च करके देख सकते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि क्योंकि नया साल शुरू हो रहा है, तो इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम मसलों को, इन तमाम बातों को एक जगह रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो खुदा पाकिस्तान को इमरान खान के शर और फसाद से बचाए। इमरान खान ने सियासी पार्टी की आड़ में नौजवानों को, बच्चों को दहशतगर्दी की शह दी, रियासत से टकराने की शह दी, उसकी ज़िंदगियाँ उसने ख़राब की। इसकी तमाम वीडियोस मौजूद हैं। इमरान खान की वीडियोस मौजूद है, शाह महमूद कुरैशी की वीडियोस मौजूद हैं, शहरयार अफरीदी की वीडियोस मौजूद हैं, यास्मीन राशिद की वीडियोस मौजूद हैं, पता नहीं किस किस की वीडियोस मौजूद हैं, जो आपके PTI के जो सियासी लीडर्स हैं उनको जो कहते हैं, जिसमें उन्होंने नौजवानों को तखरीबकारी करने की, नौजवानों को पुलिस से टकराने की, नौजवानों को पुलिस पे बम फेंकने की उन्होंने शह दी है, इनकरेज किया है उसको। आपको मालूम है कि ज़मान पार्क में तो मोर्चे बने हुए थे, जैसे इनका कोई जंग करने का इरादा हो किसी से। और जो 9 मई का वाक़यात हुए, उस पे इनका ख्याल था कि ये नौजवानों को निकालेंगे और रियासत इनसे टकराएगी या रियासत उसको रेजिस्ट करेगी। पाकिस्तान में सड़कों पे खून की नदियां बहेंगी और इससे इनको सियासी फ़ायदा होगा। लेकिन जब रियासत की हिकमत अमली से ये नहीं हुआ, इनके जो मज़मूम इरादे थे उसको नाकाम बना दिया गया, तो इन्होंने फिर उस अपने तमाम जो इन्होंने किया धरा था उसका इल्ज़ाम भी इन्होंने रियासत पे लगा दिया। तो खुदा करे पाकिस्तान आइंदा इससे महफूज रहे। खुदा पाकिस्तान को इमरान खान के धोखेबाजी और झूठ से बचाए। इसका सबूत वो तमाम झूठे वादे हैं जो इमरान खान ने किए थे। इसने कहा था मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं 50 लाख घर बनाऊंगा, मैं 1 अरब दरख्त लगाऊंगा। कहाँ गई वो सारी चीज़ें? कोई उनका आपके पास सबूत है? कोई उसका वजूद है पाकिस्तान में इस वक्त? तो लेके आए सामने। फिर इसने कहा मैं करप्शन ख़त्म करूँगा, करप्ट लोगों को मैं सज़ाएँ दूँगा, मैं लूटी हुई दौलत वापस लेके आऊँगा। एक धेला भी पाकिस्तान में आया? किसी को सज़ा मिली? करप्शन ख़त्म हुई? क्या किया इसने? ये सिर्फ नारे थे, सिर्फ वादे थे, सिर्फ एक सब्ज़ बत्ती के पीछे लोगों को लगाना था। ये इसने किया। पहली बात तो ये है कि इसने करप्ट होने का इल्ज़ाम किस पर लगाया? सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन पे लगाया, औरों पे नहीं लगाया। और उसकी वजह क्या थी? क्योंकि इसके साथ सारे जो लोग थे वो खुद ही करप्ट थे। इसने सारे बाकी करप्ट लोगों को अपने साथ मिलाया, उनके साथ मिलकर इसने हुकूमत बनाई। जो इसके सियासी मुखालिफ थे उसको उस पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। तो जहाँ तक लूटी हुई दौलत वापस लाने का सवाल है, वो तो आपके सामने है कि इसने एक्चुअली ना सिर्फ कि वो लेके नहीं आया, बल्कि जो UK की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को दिए थे वो भी इसने खुर्द-बुर्द किए। मलिक रियाज के साथ इसने डील बना के अल-कादर ट्रस्ट बनाया, उसके नाम पे इसने पता नहीं कितने एकड़ जो थी ज़मीन इसने और उसकी बीवी जो है बिशरा बीबी, इन्होंने हथियाई। बल्कि वहाँ तक कि अल-कादर ट्रस्ट का जो ख़र्चा है वो भी इन्होंने मलिक रियाज से लिया। और ये बात कभी मंजर आम पे नहीं आ सकती क्योंकि मलिक रियाज इसमें इन्वॉल्व है। मलिक रियाज एक बहुत ही ताकतवर बाअसर शख्स है जिस पे अभी तक आज तक तो किसी की हाथ उठाने की या इल्ज़ाम लगाने की हिम्मत नहीं हुई। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आप साबित कर सकेंगे, एटलीस्ट कोर्ट में साबित कर सकेंगे। फिर इसने जो कहा था कि मैं सज़ाएँ दूँगा करप्ट लोगों को, उस वक्त ये कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में इसने कहा कि ये तो मुझे जनरल बाजवा ने नहीं करने दिया, वो मुझे रोक रहे थे। तो बात यह है कि उस वक्त इसने नहीं कहा, उस वक्त तो ये एक पेज पे थे,
باجوہ کے ساتھ مل کے تو اس نے یہ سارا کچھ کیا تھا، لیکن پھر جب یہ نکالا گیا اس کو حکومت سے تو اس نے ان کو گالیاں دینی شروع کی، اس کو بدنام کیا، اس کو برا بھلا کہا۔ اگر اتنی شرم تھی، اتنی غیرت تھی تو اسی وقت استعفیٰ کیوں نہیں دے دیتے؟ پہلے تو بہت دعوے کرتا تھا نا یہ عمران خان کہ میں ایسا وزیر اعظم بنوں گا جو کسی کے کہنے پہ نہ چلے، میں ایسا وزیر اعظم بنوں گا جو بااختیار ہوگا، نہیں تو مجھے یہ کرسی نہیں چاہیے۔ اس کے ریکارڈ پہ پڑی ہوئی ہیں، ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جس نے یہ کہا ہوا ہے۔ تو کیوں نہیں چھوڑی اس نے کرسی؟ کیونکہ اس کو کرسی کی تو لالچ ہے، طاقت کی تو لالچ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے سارے دعوے، سارے وعدے جو تھے وہ بالکل کھوکھلے تھے۔ اس کا پورا جو الیکشن کیمپین تھا وہ کرپشن کے نعرے پہ تھا، کرپشن کو ختم کرنے پہ تھا۔ اگر یہ واقعی سنسیئر ہوتا، اگر یہ واقعی سنجیدہ ہوتا، یہ کرپشن کو ختم کرنا چاہتا تو کرپشن پہ ایک تحقیقاتی کمیشن بٹھاتا، پتہ تو کرتا نا کہ یہ کرپشن کہاں سے ہوتی ہے، کون کرتا ہے، کس نے کی ہے۔ جو پچھلی ہو گئی تو وہ سو ہو گئی، چلے ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں کہ وہ اس نے نہیں اس کو دولت واپس بھی نہیں لے کے آ سکا، ان کو سزائیں بھی نہیں دے سکا، چلے اس کو ہم درگزر کر بھی دیں۔ تو اس نے آگے والی جو کرپشن تھی اس کو بند کرنے کے اس نے کیا اقدامات اٹھائے، مزید کرپشن ختم کرنے کے لیے اس نے کیا کیا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ ایسا کرتا، اگر یہ واقعی کمیشن بٹھاتا نا اور تحقیقات کراتا تو اس کو پتہ چلتا کہ اس کے سارے اپنے جو ساتھ ہیں وہ سارے اسی میں ملوث ہیں، اس کی تو حکومت ہی ختم ہو جاتی۔ اور پھر بات یہ ہے کہ پھر یہ خود کیسے کرپشن کرتا جو اس نے بعد میں کی ہے۔ اس کی تو ناک کے نیچے کرپشن ہو رہی تھی۔ کے پی میں بی آر ٹی اسکینڈل ہے، وہاں پہ معلم جبہ اسکینڈل ہے، وہاں پہ کروڑوں روپے کے کانٹریکٹ دیے گئے جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے کسی کے پاس۔ اس کی حکومت میں گندم اور چینی کا اسکینڈل ہوا جس میں کہ پیسے خود بوٹ کیے گئے۔ اس میں اس کے کلوز جو قریبی دوست ہے جس میں جہانگیر ترین ہے، خسرو بختیار ہے، جس میں وہ دوسرا مونس الہی ہے، یہ سب شامل تھے۔ کیا ہوا؟ سب کے سب ایسے ہی دندناتے پھر رہے ہیں، کچھ ہوا کسی کو؟ کچھ نہیں ہوا۔ اس کا اپنا جو بنی گالا کا گھر ہے وہ غیر قانونی طور پہ بنا ہوا ہے۔ وہ تو جنرل باجوہ سے اس نے مدد لے کے تو اس کو پھر اس نے خود ریگولرائز کرایا۔ یہ تو اس کا حال ہے، یہ جو باتیں کرتا ہے نا قانون کی بالادستی کا، یہ قانون کی بالادستی کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ پھر اس نے توشہ خانہ کا جو حشر کیا، وہاں سے جو تحائف اس نے جس طرح سے لیے، جس طرح سے بیچے، نہ صرف کہ وہ کرپشن تھی بلکہ اس نے پوری دنیا میں ملک کی بدنامی کی۔ لوگ ہنسے اس پہ کہ اس نے تو خانہ کعبہ والی گھڑی بھی بیچ کے کھا گیا یہ بندہ۔ اور سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اس کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا تھا۔ بشرا بی بی اور فرح گوگی کی داستانیں تو آپ سمجھ لیں کہ الف لیلہ کی کہانیوں سے بھی زیادہ سنسنی خیز اور عجیب و غریب ہیں۔ جب جنرل عاصم منیر جو اس وقت آئی ایس آئی کے ہیڈ تھے وہ ان کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، تو بجائے سے کہ یہ اس کی تفتیش کرتا، اس نے عاصم منیر کو یہ عہدے سے ہٹا دیا کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ مجھ پہ بات کرے یا میری بیوی پہ بات کرے۔ پھر جب اس کو عمران خان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، تو فرح گوگی پرائیویٹ جیٹ میں ملک سے فرار ہو گئی، اور اس کے لیے عمران خان نے پریس کانفرنس کی، خاص طور سے پریس کانفرنس کی اس کی صفائی پیش کرنے کے لیے، اس کا دفاع کرنے کے لیے۔ آپ سوچیں یہ ملک کا وزیر اعظم کر رہا تھا۔ خان کے دور حکومت میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو کہ دنیا میں ملکوں کا ریکارڈ رکھتی ہے کہ کس ملک میں کتنی کرپشن ہو رہی ہے، اس کے لیے ٹرانسپیرنسی انڈیکس ہے ایک، وہ 2018 میں 117 تھا اور 2021 میں خان کی حکومت کے 3 سال کے بعد وہ 140 تک پہنچ گیا۔ تو جو بندہ کرپشن ختم کرنے کے نعرے سے آیا تھا اس کا یہ حال تھا۔ اس کی آپ پوری ہسٹری پڑھ لیں، اس کے دور حکومت میں کیا کیا ہوا۔ اور پھر خدا پاکستان کو عمران خان کی چالاکی اور مفاد پرستی سے بچائے۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ بندہ ہمیشہ اس نے لوگوں کو استعمال کیا ہے۔ اس کا تو اپنا گھر جو ہے وہ دوسروں کے پیسوں سے چلتا ہے۔ جہاں جہاں اس کو ضرورت پڑتی ہے وہاں یہ جا کے اپنا مفاد پورا کرتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اس نے تو شوکت خانم کی جو زمین ہے اور جو سیڈ منی اس کے لیے چاہیے تھی وہ اس نے نواز شریف سے لی تھی، اور پھر بعد میں جب اس کی سیاسی مخالفت ہوئی تو اسی نواز شریف کو یہ کھڑے ہو کے گالیاں دیتا تھا اور برا بھلا کہتا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے یہ وزیر اعظم بنا۔ جب تک تو یہ ایک پیج پہ تھے، ہی واز ویری ہیپی، بہت خوش تھا وہ، لیکن جب
اختلافات ہونے شروع ہوئے تو اسی اسٹیبلشمنٹ کو اس نے گالیاں دینی شروع کر دیں، غیر ملکی میڈیا میں جا کے اس نے بیانات دیے، اس نے انٹرویو دیے، بدنام کیا، فوج کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، کیا کیا اس نے نہیں کیا۔ اور اس کے بعد جب پھر جیل میں گیا، اگر اس کو تھوڑی سی بھی شہ ملتی نا، کوئی گھاس ڈالتا تو اس نے پھر بوٹ پالش کر لینے تھے دوبارہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھنے کے۔ یہ اس بندے کا کردار ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں یوتھ کو تقریباً ہر سیاستدان نے، ہر پارٹی نے استعمال کیا ہے، لیکن عمران خان نے اس کی حد کر دی۔ میرے پاس تو مجھے تو لوگ کال کرتے ہیں نا، بتاتے ہیں انہوں نے نوجوانوں کو بھرتی کیا، اپنے لیے کام کروائے، پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیمیں چلائیں، میٹنگز کرائیں، پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا کام کروائے، لیکن جب وہ نوجوان وہ تھوڑے سے ہوشیار ہوئے، تھوڑا سا ان کو شعور آیا اور انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی رائے کو اسرٹ کرنا شروع کیا، انہوں نے مطالبات کرنے شروع کیے، انہی نوجوانوں کو سائیڈ لائن کر دیا، تقریباً نکال دیا ان کو پی ٹی آئی سے، اس کی جگہ انہوں نے نئے نوجوان بھرتی کرنے شروع کیے۔ تو اس نے ان نوجوانوں کی نادانی سے اور ناتجربہ کاری سے فائدہ حاصل کیا۔ یہ اتنا مفاد پرست انسان ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ اس نے جمائمہ سے شادی بھی اسی لیے کی تھی، امیر کبیر باپ کی بیٹی ہے، بااثر خاندان سے تعلق رکھتی ہے، میں اس کے ساتھ شادی کروں گا، میرے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اور پھر ہوا یہ کہ اب اس کے بچے بھی وہاں پل رہے ہیں، یہ تو اپنی باپ کی بھی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا، یہ کسی اور کو کیا دے گا۔ جس طرح اس کے بچے پل رہے ہیں، یہ اسی ویسٹ کی، اسی کلچر کی برائیاں کرتا ہے، اسی کلچر کا یہ کہتا ہے لوگوں نوجوانوں کو کہ ادھر نہیں جانا، ویسٹ کو نہیں فالو کرنا، جبکہ اس کے اپنے بچے وہاں پل رہے ہیں، اسی لائف سٹائل میں پل رہے ہیں۔ تو یہ تو اس کی منافقت کا حال ہے۔ پھر خدا پاکستان کو عمران خان کے گالی گلوچ کے کلچر سے بچائے۔ اچھا، سیاست میں نا پاکستان میں گالم گلوچ کا کلچر ہمیشہ سے موجود تھا۔ یہ جو بڑے بڑے سیاسی لیڈر ہیں یہ ایک دوسرے پہ کیچڑ پھینکتے تھے، مطلب آپ کو معلوم ہے بے نظیر کے ساتھ کیا کیا ہوا، پھر مریم نواز کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا۔ لیکن عمران خان کا کارنامہ یہ ہے کہ یہ اس پورے کلچر کو یہ نیچے گراس روٹ لیول تک لے کے آیا۔ اور اس وقت آپ اگر سوشل میڈیا پہ جائیں تو نوجوان ایسی ایسی گالیاں آپ کو سننے میں اور دیکھنے میں ملتی ہیں جو نوجوان اس وقت استعمال کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے تو وہ شاید اپنی زندگی میں کبھی سنی بھی نہیں ہوگی۔ نہ بچوں کا خیال ہے، نہ عورتوں کا لحاظ ہے، اور نہ ہی بڑے بزرگ لوگوں کا ان کو کوئی ان کی شرم حیا ہے۔ جو منہ میں آتا ہے بولتے ہیں، جس کے خلاف چاہے بولتے ہیں۔ سیاسی مخالفین اور صحافی اور جو بھی ان کو تنقید کرتا ہے، اس کی سوشل میڈیا ٹیمیں ان کو ٹرول کرتی ہیں اور ان پہ گالیوں کی بچھاڑ کر دیتی ہیں، سب پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ اور دلچسپ بات یا افسوسناک بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم انہوں نے کے پی میں بھرتی کی، اس میں میرا خیال ہے 5000 لوگ تھے، اس کی تنخواہیں سرکاری خزانے سے ادا کی جاتی تھیں۔ اس نے یہ کلچر پروموٹ کیا، اس نے یہ روایت جو تھی وہ پاکستان میں عام کی کہ جو آپ کے سیاسی مخالف ہیں ان کو آپ جو مرضی کرو، جس طرح مرضی سلوک کرو ان سے، وہ سب جائز ہے۔ اور خدا پاکستان کو عمران خان کی انا، تکبر، خود پرستی سے بچائے۔ جس نے جا کے عمران خان سے ملاقات کی ہے یا اس کو وہ قریبی طور پہ جانتا ہے، ان سب کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان دماغ ہے، کسی کا مشورہ نہیں سنتا، کسی کی بات نہیں سنتا، اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، اس کو اپنی ناک سے آگے کوئی نظر نہیں آتا، اپنے سے کم حیثیت والے لوگوں کو یہ دھتکار دیتا ہے۔ اور اس کی ایک ویڈیو موجود ہے، میں نے دراصل سوشل میڈیا پہ ہی دیکھی تھی، یہ تقریر کر رہا تھا کھڑے ہو کے یا پریس کانفرنس کر رہا تھا، اور وہاں پہ ایک خاتون آئی جو کچھ کہنا چاہتی تھی، اس نے ایکچولی اس عورت کو دھکا دیا اور اس سے بدتمیزی کی۔ تو یہ کلچر پوری پارٹی میں سرایت کر گیا نیچے تک۔ اس کی جو آپ تقریریں سن رہے ہیں نا، تو اس میں میں، مجھے، میرا، میں نے، یہ بات، یہی الفاظ آپ کو بار 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 سنائی دیتے ہیں۔ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اس کو یہ بالکل نہیں پتہ یا اس کو سمجھ نہیں ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کو کوئی بھی بڑا کام کرنے کے لیے ایک ہم خیال اور سنسیئر ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو ناکامی ہوتی ہے، اور اس کا ثبوت آپ کے سامنے موجود ہے۔ عمران خان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس نے سمجھا کہ بس میں آؤں گا تو میں سارا کچھ کر دوں گا، مجھے نہ ٹیم کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت ہے، بس میرے پاس تو کوئی پتہ نہیں کیا جادو کی چھڑی ہے، یا اس کو اپنے آپ پہ اتنا گھمنڈ تھا
کہ میں یہ کر دوں گا، یا یہ سوچ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ میری مدد کرے گی تو میں یہ سارے اپنے جو بھی اس کے تصورات تھے یا خیالی پلاؤ اس نے پکائے ہوئے تھے میں وہ کام کر دوں گا. لیکن آپ ٹیم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں ہے. جب پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا تھا اس وقت بھی اس نے کھڑے ہو کے یہ تقریر کی تھی کہ یہ کپ میں نے جیتا ہے. نہ اس نے ٹیم کو کریڈٹ دیا، نہ اس نے کسی اور کی بات کی. تو یہ اتنا خود غرض خود پرست انسان ہے کہ یہ اپنے سوا کسی اور کو کچھ نہیں سمجھتا. اور خدا پاکستان کو عمران خان کی نااہلی سے بچائے. میرا خیال ہے پاکستان میں ہر قسم کے حکمران آئے ہیں لیکن اس جیسا نااہل ہم نے آج تک کوئی بندہ نہیں دیکھا. جب یہ آیا ہے اتنی اس نے باتیں کی تھی، اتنے وعدے کیے تھے، لیکن اس کے پاس کوئی ٹیم نہیں تھی، کوئی پلان بھی نہیں تھا. اس نے کہا میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. بھئی IMF کے پاس نہ جانے کے لیے آپ کو ایک معاشی پلان چاہیے ہوتا ہے. آپ نے یہ تو دیکھنا ہے نا کہ اگر آپ ان کے پاس نہیں جا رہے تو وہ جو پیسہ وہاں سے آتا ہے اس کے بدلے میں آپ کیا کرو گے، کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ کوئی پلان نہیں تھا. 7-8 مہینے یہ اڑا رہا. آخر کار اسد عمر کو اس نے فارغ کیا اور پھر اسی IMF کے پاس گیا گھٹنے ٹیکے اور پھر پیسے مانگے. اور نہ صرف کہ پیسے مانگے، اس کے بعد اس کے دور حکومت میں جتنے زیادہ قرضے لیے گئے ہیں اس کی مثال نہیں ہے. مطلب پاکستان کی پوری تاریخ میں جتنے قرضے لیے تھے وہ اس کی حکومت میں اس سے زیادہ قرضے لیے گئے. اس نے بار بار سول سروس میں، اس نے پولیس میں تبدیلیاں کی، لوگوں کو ادھر بھیجا ادھر بھیجا. یا تو لوگ خود ہی چھوڑ جاتے تھے اور یا پھر ان کو کام نہیں کرنا آتا تھا بیکاز ہی ڈزنٹ نو کہ گورنمنٹ چلتی کیسے ہے، نظام چلتا کیسے ہے، لوگوں کو کیسے چلانا ہوتا ہے. یہ اس کی لیڈرشپ کی ٹوٹل فیلئر ہے. پھر اس کے زمانے میں مہنگائی نے تمام حدیں توڑ دیں. اس کے گراف موجود ہیں، آپ دیکھ لیجئے، سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سب سے زیادہ مہنگائی کی شرح اس کے 3 دور. اس کے بعد جو PDM میں مہنگائی آئی وہ تو اسی کی ایک کنٹینیویشن تھی، اسی کا شاخسانہ تھا. پھر ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی حالات ایسے تھے. تو بات یہ ہے کہ عمران خان کو نہ معیشت کا پتہ ہے، نہ نظام کا پتہ ہے، نہ اس کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کیسے چلتی ہے، ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے، دوسرے ملکوں سے تعلقات کیسے رکھنے پڑتے ہیں، کس طرح بات کرنی پڑتی ہے. صرف اس کو بڑکیں لگانی آتی ہیں. اس کی معاشی بدحالی کی اور اس نے جو پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے اس کی کہانیاں اور اس کی رپورٹیں غیر ملکی جریدوں میں ہیں، غیر ملکی میگزینز میں ہیں، اخباروں میں ہیں، خبروں میں ہیں. پھر پنجاب میں اس نے عثمان بزدار کو مسلط کیا جس کی نااہلی کی داستانیں آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. اس کے دور میں سول سروس کی جو پوسٹ ہوتی تھی وہ لاکھوں میں بکتی تھی، یہ سب کو پتہ ہے. 2022 میں جب اس کی حکومت ختم ہوئی تو اس سے پہلے اس کی مقبولیت کا گراف تیزی سے نیچے آ رہا تھا. یہ کہہ رہے تھے لوگ کہ اگلے الیکشن میں جو کہ تقریباً 1.5 سال بعد ہونے والا تھا، عمران خان کو اور PTI کو امیدوار ہی نہیں ملیں گے، اتنا اس کا برا حال ہو گیا تھا. یہ تو PDM کا یہ شکر ادا کرے کہ انہوں نے اس کو ہٹایا اور اس کی جو سیاسی زندگی تھی اس میں پھر انہوں نے نئی روح پھونکی. ادروائز یہ تو ختم ہو گیا تھا سیاسی طور پہ. جب اس کو ہٹایا گیا تو اس کے بعد اس نے دھرنوں کا، جلسوں کا، مارچز کا، پروٹیسٹ کا ایسا سلسلہ شروع کیا اور اس میں کروڑوں روپے خرچ ہوئے. اس وقت اس نے یہ کہا کہ میں نے اسمبلیاں پنجاب کی اور KP کی اسمبلیاں اس لیے تحلیل کیں کہ مہنگائی بہت ہو رہی تھی تو اس کا الزام ہم پہ لگ رہا تھا. اس وقت ظاہر ہے کہ PDM کی حکومت تھی تو مہنگائی تو تھی، لیکن آپ کو یہ پتہ چلے گا اس سے کہ اس بندے کو نہ ملک کا خیال ہے، نہ لوگوں کا خیال ہے، نہ قوم کا خیال ہے. اس نے اپنا وہ پورا سلسلہ جاری رکھا. اس کو معلوم تھا کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اس وقت غربت اتنی زیادہ ہو گئی تھی اور اس کی ایک بڑی وجہ ظاہر ہے کہ PDM کی مس مینجمنٹ بھی تھی. لیکن اس نے جو سیاسی عدم استحکام کریٹ کیا تھا اس کے نتیجے میں معاشی عدم استحکام ہوا. اگر اس میں تھوڑی سی فہم و فراست ہوتی، اگر اس میں تھوڑی سی ہمدردی ہوتی، تھوڑا سا درد ہوتا ہے اس کے دل میں لوگوں کا، تو اس کو یہ خیال آتا کہ میری وجہ سے اس وقت کتنا نقصان ہو رہا ہے ملک کا. لیکن اس کو تو اپنی سیاست چمکانی تھی، اس نے تو دوبارہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھنا تھا، اس لیے یہ کرتا رہا جو اس کا دل چاہا. he didn't care. تو یہ ایسا بندہ ہے کہ جو صرف اپنی سوچتا ہے، اپنی بہتری، اپنی طاقت، اپنا اس کو امیج چاہیے ہوتا ہے، ہر چیز میں اس کی میں ہوتی ہے.
تو یہ بندہ ہی خراب ہے. میں یہ کہوں گی خدا اس بندے سے پاکستان کو بچائے. اور آخر میں یہ کہوں گی کہ خدا پاکستان کو عمران خان کی رجت پسندی سے بچائے. مذہب کو ہم سمجھتے ہیں ہر دور میں تقریباً ہر حکمران نے بہت صدیوں پہلے سے استعمال کیا ہے، اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن عمران خان نے اس کو نئی بلندیوں پہ پہنچا دیا ہے. اور مذہب اس کا کون سا والا ہے؟ اس کا مذہب گنڈے تعویذ والا ہے، اس کا مذہب جادو ٹونے والا ہے، اس کا مذہب مزاروں پہ سجدے کرنے والا ہے. اس نے لوگوں کو پرانے زمانے کی فلمیں اور ڈرامے دکھا دکھا کے ان کے دماغوں میں خناس بھر دیا. اس کے نزدیک مذہب صرف مکہ اور مدینہ میں ننگے پاؤں چلنے والا ہے. اس کے نزدیک مذہب جو ہے وہ اسٹیج پر نماز پڑھنے والا ہے، پبلک میں تسبیح گھمانے والا ہے، جلسوں میں آیتیں پڑھ کر پھر جھوٹ بولنے والا ہے اور اسلامی ٹچ دینے والا ہے. تو اس کا اپنا کردار ذرا دیکھیں، اس کی آڈیوز سنیں. انسان کو شرم آتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ ایسا بندہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے. اس کا اپنا جو کیریکٹر ہے وہ اتنا بدبودار ہے کہ ناک بند کرنی پڑتی ہے آپ کو. پاکستان کو اس طرح کی منافقت کی ضرورت نہیں ہے، رجت پسندی کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت پاکستان کو روشن خیالی کی ضرورت ہے، کھلے دماغ کی ضرورت ہے، تحقیق اور ریسرچ کی ضرورت ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. پاکستان کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ڈاگماز کی اندھی تقلید کرنے کے بجائے، پرانے خیالات پہ چلنے کے بجائے ہر چیز کو وہ تنقیدی نظر سے دیکھیں، پرکھیں، سوچیں، سمجھیں، نئے آئیڈیاز لے کے آئیں، نئے خیالات لے کے آئیں، نئے تصورات، نئی تھیوریز پیش کریں، نئی ایجادات کریں. تبھی یہ ملک ترقی کر سکتا ہے، تبھی اس ملک کے لوگ خوشحال ہو سکتے ہیں، تبھی ہم اس دنیا میں ایک باعزت، با اختیار اور رسپیکٹیبل قوم اور ملک کی طرح سے ہم ایک زندگی بسر کر سکتے ہیں. تو پاکستان کو خدا عمران خان سے بچائے، بیکاز ہی از اے بیڈ نیوز.